अभी मौका है कि हम उस शख्सियत को मौका दें जो खुसूसी तौर पर हमारे दरमियान USA से, न्यूयॉर्क USA से हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी तालियों में, भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ मिस्टर मुश्ताक अहमद कम्बो, चीफ कोऑर्डिनेटर अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर, पैटर्न की ZIR इंटरनेशनल USA, मिस्टर मुश्ताक अहमद कम्बो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा कि आज मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। कम से कम 2-2.5 घंटे जो है मैं यहाँ पहुँचा और आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, तकलीफ हुई, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह मुझे अपनी ये मेरी जो बहनें बैठी हैं और मेरी बेटियां बैठी हैं, ये सभी इब्ने आदम हैं, आदम की बेटियां हैं, हवा की बेटियां हैं। अम्मा हवा हमारे वालिदैन हैं, आदम अलैहिस्सलाम हमारे वालिदैन हैं। तो तफरीक तो उस बात की होती है जिस पे कुछ झगड़ा हो। हमारे दरमियान जब झगड़ा ही कोई नहीं तो तफरीक किस बात की। मुझे 2 माह हुए हैं पाकिस्तान में आए हुए और ये मेरा 31वां प्रोग्राम है जो मुस्लिम, मसीह, हिंदू, सिख कम्युनिटीज़ के अंदर हो रहा है। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी टीम के जो ओहदेदारान हैं आज मेरे साथ जहानिया के अंदर तशरीफ लेके आए, जिनके अंदर पास्टर मुनीर अहमद साहब, मुनीर शाकिर साहब जो कि मेरे अक़लियत विंग के चेयरमैन है पाकिस्तान के, इसी तरह एडमन निदा मकबूल हैं, ये भी पाकिस्तान की, इसी तरह रेहाना बीबी हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी मेरे डिपार्टमेंट से हैं। फारूक अयूब जो कि पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी मेरे भाई हैं, मेरे अदारे से मुतल्लिक़ हैं। इसी तरह सलीम मसीह हैं, वो भी कारी मोहम्मद अमीन साहब, राना मोहम्मद जाहिद साहब और दीगर जो मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा बेटा भी साथ आया है, मुकर्रम नरेस, ये भी डायरेक्टर है ZIH का। तो खुशी इस बात की है कि आज मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ और किस रिश्ते से खड़ा हूँ, ये मैं आप पे क्लियर करना चाहता हूँ, वाज़िया कर दूँ। सबसे पहले हम सब एक नबी की औलाद हैं। वो कौन से नबी थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वो नबी मेरे, आपके या किसी हिंदू कम्युनिटी के या किसी जूश कम्युनिटी के या किसी और कम्युनिटी के भेजे हुए नहीं थे। वो मेरे अल्लाह, जिसको आप भी खुदा ताला मानते हैं, उनके बनाए हुए, उनके भेजे हुए नबी थे। हम सभी उनकी औलाद हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मेरी बात शायद आप लोगों की समझ में नहीं आई कि क्या आप
اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی بیٹیاں بیٹے ہیں؟ تو اب آپ لوگ ہی بتا دیں کہ ہمارے اور درمیان، آپ کے درمیان فرق کیا ہے اور کس جگہ پہ ہے؟ اگر فرق نہیں تو میں آپ سے نفرت کیوں کروں؟ آپ مجھ سے نفرت کیوں کریں؟ نہ میرے پاس آپ کے ساتھ نفرت کرنے کا کوئی حق ہے، نہ آپ کے پاس نفرت کرنے کا کوئی حق ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، انا ارسلنا کا رحمت للعالمین سے مراد تمام مذاہب کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، جس کی تصدیق بائبل انجیل میں بھی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، ہر آیت کے اندر ان کے متعلق ملتا ہے، ہم ان کی امت ہیں۔ جب میرے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام تر جہانوں کا پالنے والا، تو رب تو ایک ہو گیا، اللہ تو ایک ہو گیا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رحمت للعالمین ہو، میں تمہیں پورے جہانوں کا رحمت کے لیے چنتا ہوں۔ تو پھر بھی ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ جھگڑا تو تب ہونا اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کریں۔ ہم تو مسلمان ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج میں اپنے کرسچن بھائیوں بہنوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان کھڑا ہوں، اگر یہ میں کہہ دوں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا جانتا نہیں ہوں، تو میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا قرآن یہ کہتا ہے تمہارے اعمال، تمہارے عمل کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان میں نقص ہے، اس کا مطلب میں ایماندار نہیں ہوں۔ اگر میں عیسیٰ کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر میں ایماندار نہیں ہوں، سچا مسلمان نہیں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیروکار نہیں ہوں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو میں تسلیم کر لیتا ہوں تو پھر میں اللہ کا سچا بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہوں۔ بھئی تم بھی رحمت کے لیے چنے گئے، میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہو گئے، سب کے لیے رحمت ہو گئے، کرسچنز کے لیے بھی ہو گئے، مسلمانوں کے لیے بھی ہو گئے، ہندوؤں کے لیے بھی ہو گئے، سب کے لیے وہ رحمت ہو گئے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا خدا ایک، انبیاء کرام کی فہرست کے اندر اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں یا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، تو میرا خدا کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے اے بندے میرے انبیاء کے قرآن، میرے انبیاء کے دوران فرق مت ڈالنا۔ میرا خدا کہتا ہے، تمہارا خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے انبیاء، میرے رسولز جو میں نے تم پر بھیجے ہدایت کے لیے، ان کے درمیان فرق مت سمجھنا۔ اور قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس یہ
جیسے آج میں فیصل آباد سے گزرا تو دیکھا میرا ملک پاکستان جو 14 اگست کو مارچ وجود میں آیا، 23 مارچ کو ہماری قرارداد منظور ہوئی، سیاستدانوں نے اس کو میدان جنگ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے ایمبولینس ہے، اس کے اندر ایک مریض ہے، وہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے۔ اس سیاستدانوں کو ان باتوں کا فکر نہیں ہے، تو ان باتوں کا فکر کون کرے گا؟ جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل یہ بھی قتل ہے، یہ معاشرتی قتل ہے۔ ہم جب بے حس ہو جاتے ہیں، کسی کو راستہ نہیں دیتے جان بچانے کے لیے، اور وہ راستے میں مر جاتا ہے تو وہ قتل ہے۔ تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو قتل خواہ کرسچن ہو، خواہ مسلم ہو، خواہ ہندو ہو، خواہ سکھ ہو، تو میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کون سا وضاحت کر دی ہے؟ قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مسلمان قتل ہوگا تو پھر انسانیت قتل ہوگی، یا ہندو قتل ہوگا پھر انسانیت قتل ہوگی، یا کرسچن قتل ہوگا پھر انسانیت قتل ہوگی۔ نہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مذہبی ٹائٹل کوئی نہیں لگایا۔ قرآن پاک میں آخری کتاب کے اندر یہ صفت قرآن ہے، اللہ کی زبان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قتل خواہ کسی مذہبی آدمی کا ہو، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرا خدا کہتا ہے کہ مسلمان کو تم کرسچن کو قتل نہ کرو، کرسچن سے بھی بائبل میں میسج ہے کہ تم مسلمان کا قتل نہ کرنا یا کسی اور کا قتل نہ کرنا، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرق کون مٹائے گا ہم میں سے؟ میں ضلع ضلع صبح صبح گھوم کر میں میسج کنوے کر رہا ہوں کہ آؤ ہم پاکستانی بنیں، ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، ہم اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کمشنر صاحب ہمارے درمیان بیٹھے گئے ہیں، کتنی اشد ضروری میٹنگ چھوڑ کر وہ شخص صرف آپ کے لیے آئے، میرے لیے آئے، ڈی ایس پی آئے، وہ آپ کے لیے آئے ہیں، میرے لیے آئے ہیں۔ حسنین شاہ صاحب ایس ایچ او صاحب تشریف لے کے آئے، وہ میرے اور آپ کے لیے آئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں ہے کہ اگر کوئی گیسٹ آئے تو تم اس کا استقبال کرو، نہیں، ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ آج مسلم مسیح اتحاد کا ایک پروگرام ہے، کوئی شر پسند مسلمانوں کو یا مسیحوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، ان کا مشن یہ ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کے ساتھ؟ آؤ آج ایک عہد کریں، مل کر مسلم مسیحی اتحاد کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھا پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے جنگ کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو یہ پاکستان جتنا ہمارا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو تمہاری بیٹی ہے۔ میرے کنہوں نے فرمایا؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو تمہاری بیٹی ہے۔
اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے ہیں تو کیا پچھلے انبیاء کرام جو گئے ہیں، ہمارے پیغمبر جو گئے ہیں، کیا انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ عورت کی عظمت یا انسان کی عظمت یا انسانیت کی عظمت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے۔ ہم بہرے ہیں، ہم توجہ سے سنتے نہیں ہیں، ہم اندھے ہیں جو اپنی کتابوں کو صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کرتے۔ نہ عیسیٰ ابن مریم نے کوئی خونی میسج دیا تھا، نہ اس سے قبل کسی نبی نے کوئی خونی میسج دیا تھا، اور آخری نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا میسج کیا، وہ تو مثل راہ بن گئے، جن کا ذکر آج امریکہ کے اندر ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمدرد، انصاف کرنے والا، رحم دل انسان تھا تو وہ کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا کہ انہوں نے کیا امریکہ والے مسلمان ہیں؟ وہ بھی کرسچن ہیں، وہاں پر بھی ہندو موجود ہیں، وہاں پہ بھی سکھ موجود ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی کی یہ شان ہے، ہمارے نبی کی بھی یہ شان تھی، افسوس اس بات کا۔ جیسے میری ایڈمن نے کہا کہ آؤ بیٹھو مل کر ایک دوسرے کا اندر پڑھیں، اصل میں ہم نے ایک دوسرے کا اندر پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ قربتیں جو تھیں ہمارے درمیان وہ ختم ہو گئی۔ ادھر سے بڑا دن آنا، سب مسلمانوں نے آپ کے ساتھ، ادھر سے عید آنی، تمام کرسچنز نے ہمارے ساتھ، وہ کہاں گیا دور؟ اور جب پارٹیشن ہوئی ہے 14 اگست والے دن، مجھے یہ بتا دیں آپ، میری بہنیں بیٹھی ہیں، کہ اس وقت پاکستانی سرحدوں کے اندر صرف مسلمانوں کا خون گیا تھا، وہ کرسچنز کا خون نہیں تھا۔ اور ان سرحدوں کے اندر کرسچن ماؤں بیٹیوں کا، میرے بزرگوں کا، بھائیوں کا خون نہیں گیا۔ آپ لوگ یہ تعصب لے کر کیوں بیٹھے ہیں کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں؟ او خدا کے بندو، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ تفریق ڈال کر، یہ تعصب ڈال کر پاکستان کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ اور وہ قبضہ اگر پاکستان کے اوپر ہو گیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ میری مسجدیں رہیں گی، نہ تمہارے چرچ رہیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لو، نہ ہندوؤں کا مندر رہے گا، نہ سکھوں کا گردوارا۔ آج پاکستان ہے تو ہم آزادانہ طریقے سے اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے چرچز، ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے مندر، ہمارے گردوارے آباد ہیں۔ تو اگر ہم ٹوٹ گئے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں بھی اسی پاکستان کا بیٹا ہوں، امریکہ چلا گیا ہوں تو کیا ہوا؟ آج پھر میں اپنے ہی بہن بھائیوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں جس درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ کسی پہ نہ جائیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول جو آئے ہیں ان کے فرمانات کو پڑھیں۔ آپ کے گھروں کے اندر بائبل پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ مسلمان اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کریں، انہیں پتہ چلے کہ مذاہب کے اندر کوئی جنگ نہیں ہے، یہ جنگیں خود ساختہ ہیں، اور یہ جنگیں کن لوگوں نے شروع کی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی سالمیت پر جو ہے نا، سالمیت پر یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹوٹنا چاہیے۔ 47 سے پہلے پاکستان جب بننا چاہتا تھا، بنا رہے تھے، تو تب بھی ایسے لوگوں نے اس کے اندر مداخلت کی تھی۔ اب پاکستان بن چکا ہے،
تو اب پاکستان بننے کے بعد بھی لوگ اسی ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو چونکہ بات میری کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پنڈال کے اندر اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں اپنے قائد پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب جن کی بدولت آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں. وہ چیئرمین ہیں بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے اور میں چیف کوآرڈینیٹر ہوں بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کا. خصوصی طور پر ان کی پاکستان کے اندر فیصل آباد کے اندر جتنی زندگی تھی وہ مسلم مسیحی ہندو سکھ و دیگر کمیونٹس کے اتحاد پہ گزری. آج کل وہ بیمار ہیں, ان کی شفا کی دعا کیجیے گا. دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ایسٹر آ رہا ہے, ہماری عید ابھی 1 ماہ سوا ماہ کے بعد آئے گی. آپ کا ایسٹر آ رہا ہے, آپ میری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, میں آپ کے لیے تحائف لے کے آیا. ٹھیک ہے, یہ ایسٹر کی خوشی میں آپ کو دیے جائیں گے. تیسری بات, جو فراخ دلی آپ اپنے اندر رکھیں گے اس سے زیادہ خوبصورت فراخ دلی انشاءاللہ ہمارے اندر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات, میں شہزاد سیموئل اور اپنے بھائی ولیم شہزاد اور اپنے یہ چند دوست اور بھی جو ان کی ٹیم کے ہیں, میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آنے کا مجھے موقع فراہم کیا. ولیم شہزاد امریکہ میں میرے ساتھ ہوتے ہیں. اکثر آپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ میں اور ولیم شہزاد اور جیمز سیپرین کرسچنز کے پورے پاکستان کے اندر ہم کرواتے ہیں. اس کے اندر ہمارے نفی نہیں ہے. اگر میں وہاں پہ ڈونر ہوں کرسچنز کا تو وہ بھی میرے ساتھ ڈونر ہیں. اگر میں مسلمانوں کا ڈونر ہوں تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی ڈونر ہیں. تو ہم جب ڈونر ایک ہیں تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ اس لیول پہ دنیا کے اس ملک کے اندر اتحاد ہے ہم دونوں کے درمیان, مسلم مسیح اتحاد ہے. تو آپ بھی اتحاد اور اتفاق سے اور محبت اور بھائی چارے سے رہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, الحمدللہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میرا اپنا سینٹر ہے امریکہ کے اندر, جس کے چیئرمین ملک ناصر افغان صاحب ہیں اور صدر محمد طاہر بھٹا صاحب ہیں, اور اسی طرح جنرل سیکرٹری اشفاق شیخ صاحب و دیگر ہمارے نوید گوندل صاحب ہیں, جوید اقبال چیچی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ملک محمد اکرم صاحب, شیخ محمد عارف صاحب اور محمد پرویز جمی و دیگر رفاق. ان کی وساطت سے بھی میں آپ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. یہ کوئی رشتہ میرا ایک دن کا نہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ رشتہ چلا ہے, تا قیامت جانا ہے یہ رشتہ. ٹھیک ہے. اس لیے میں جہانیہ کے اندر شہزاد سیموئل سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس ضلع سے ہمیں 4 ایجوکیٹڈ لڑکے اور کم از کم 10 لڑکیاں جو ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی ہوں کوآرڈینیٹر مقرر کر رہا ہوں. اور وہ کوشش کروں گا آئندہ سال آؤں تو آپ کے لیے